आप न्यू पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जब हम न्यू साथ लगाते हैं तो नई नई पाकिस्तान में होने वाली जो सिचुएशंस है उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। पीटीआई के हवाले से तो हमने खासी बात की पिछले सेगमेंट में, लेकिन अब बारी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि जिनके बारे में तासुर कहा जा रहा है, दिया जा रहा है कि ये अब स्टैब्लिशमेंट के लाडले हो गए हैं और अब तो मियां नवाज शरीफ साहब हमें आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म नजर आएंगे। खैर, हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि जो उनका लीडर है वो प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा संभाले और मुल्क को एक अच्छी राह की जानिब गामजन करता हुआ हमें नजर आए। लेकिन इस सिलसिले में इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जा रहे हैं आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, और 25 रुकनी बोर्ड सुनने में आ रहा है कि वो तश्कील दिया गया है। इन बातों में कितनी सदाकत है? अहम सुफरात से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब कितने मुतहरिक होते हुए नजर आ रहे हैं? मरियम नवाज साहिबा किस तरह से मौशी पॉलिसियों को देख रही हैं आने वाले वक्त में अगर तो उनकी जमात हुकूमत बनाती? इन सब मामलों पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुहेल शेख असगर साहब। रुहेल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, आप सुनाएं, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जानना यही चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो तासुर इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है। कल हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि लाडा प्लस का जो स्टेटस है वो नवाज शरीफ साहब को मिल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि बिलावल साहब को हम चाहते हैं वो वजीर आजम बने, और बिलावल साहब बहुत बार ये कह चुके हैं कि लाहौर से इस बार वो वजीर आजम नहीं बनने देंगे। ये जो क्लैश एकदम से दोनों जमातों के बीच में आया 16 माह की हुकूमत के बाद, ये क्लैश कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, असल में हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि आप उस अदारे का नाम लेते हैं जो अदारा बाहर आके या सामने आके अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल में काफी तरह ISPR वाले कह चुके हैं कि सियासतदान अपना अपना काम करे, हमें इस सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश ना करे। उनका अपना ही काम है। मेरे ख्याल में शायद इस वक्त तो बहुत अहम रोल है उनका, चूंकि दहशतगर्दी एक दफा फिर पनप रही है, उसको निपटने के लिए मेरे ख्याल में इस किस्म की अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपने वोटर्स को राग़िब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो मेरा ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सर कल कुंडी साहब ने यह भी कहा कि तासुर दुनिया दे या ना दे वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी जमात स्पेसिफिकली ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारी बात हो कि ये हमारे मामला तय हो गए हैं। ये कौन कहता है, क्यों कहता है, ये बहुत जरूरी है बात करना कि कौन ऐसे खास हैं जो इस किस्म की इमेच्योर बातें करते हैं। ये मैच्योर बातें थोड़ी हैं। अच्छा, चलिए फर्ज कीजिए मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, मेरे किसी से अगर बात हुई हो तो क्या ये मुझे जेब देता है कि मैं आके टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर ये बातें करता हूँ? लेकिन यही मैच्योर बातें, बड़े मैच्योर इंसान है एहसन इकबाल साहब, उनकी मुंह ज़बानी आप आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान अगर उम्र ज्यादा हो जाए और आप समझे कि वो मैच्योर हो गया। इससे बातों से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। मैं हमेशा से बात कहता आ रहा हूँ और कहता रहूंगा कि जब भी आप किसी भी फोरम पे जाएं तो कम से कम अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि किसी को भी आपके अदा किए हुए अल्फाज से तकलीफ ना हो या गलत फहमी पैदा ना हो। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है रोहेल साहब, तो फिर आप किस तरह से देखते हैं जो माजी के तजुर्बात रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि फिर हम सब ने भी देखा, और आज जिस तरह से एक एक करके वो तमाम केसेस भी क्लियर हो रहे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब पर बनाए गए, जिस तरह से उन्हें हुकूमत से बाहर किया गया, और बहुत जगहों पर अब ये एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि उस टाइम जो किया गया वो सब गलत था। हर बार जो नवाज शरीफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट से मसाइल बने उसका खुमियाजा अवाम ने ही भुगता। जो 4 साल की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, जो महंगाई तब हुई, फिर 16 माह की गवर्नमेंट आप करके गए, जो पाकिस्तान की मईशत जिस नहज पर पहुंच गई, उससे फिर किस तरह से बचेंगे? दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट से बनाने में किस तरह से कामयाब होंगे? अब की बार क्या प्लानिंग है? दो बातें तो ज़हन में रखें। मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि हर केस जो है वो आपका चलता है हकायक की बुनियाद पर या विटनेस की बुनियाद पर, और जहां पे प्रोसिक्यूशन कमजोर हो वो केस रहता नहीं है। जहां तक मियां साहब पे केस बने थे और केसों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में आपको हिडन सीक्रेट तो है नहीं, हर किसी को पता चल गया कि वो केस क्यों बनाए गए, उनका मकसद क्या था, और उसके पीछे उनका जो ख्वाहिश थी वो क्या थी।
اب اس کا کو میرے خیال میں شاید اس میں مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دوسرا جو سوال ہے اس کے ایک میں آپ کو عرض کر دوں, ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے, اس ماضی سے آپ اخذ کرتے ہیں اپنے آنے والے وقت کو. میاں صاحب کے جذبات کا آپ کو پتا ہے, میاں صاحب کے کام کا آپ کو پتا ہے, اور میرا خیال ہے جو بھی شخص پرائم منسٹر بنتا ہے باہر کی دنیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو آبزرو کرتی ہے, اس کی پالیسیز کو آبزرو کرتی ہے, کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا سٹیک ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال لیجیے, چائنا کا ایک سٹیک ہے بہت بڑا, اور انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں, اور پریکٹیکل انویسٹمنٹ کی ہے. انہوں نے آپ کو قرض نہیں دیا, انہوں نے ایک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کیا. آپ نے 3.5 سال میں اس پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے تباہی اتار دی, اور اب وہ ایک خاموشی سے آپ کی پالیسیز کو دیکھیں گے. اور یہ سب کی پالیسیز آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے بارے میں بہت پازیٹیو رہتی ہیں. اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے جو حکومت ہے اس کی پالیسیز ٹورڈ انویسٹمنٹ بہت پازیٹیو ہے, تو پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس فورن انویسٹمنٹ آتی ہے یا لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ میاں صاحب کے انشاءاللہ جب پرائم منسٹر بن جائیں گے تو میرے خیال میں شاید لوگ ان پہ اعتماد کریں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے, اور انویسٹمنٹ سے پاکستان کی بہتری ہوگی. تو سر اس پرائم منسٹرشپ کی کرسی کا عہدہ سنبھالنے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے ظاہر سی پہلے بہت سے کام ہونا باقی ہیں, جس کا آغاز مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو چکا ہے. انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, ٹکٹس ڈسٹریبیوشنز کے حوالے سے 25 رکنی بورڈ ہے. آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, پھر آپ بھی ٹکٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی, اور کرائیٹیریا کیا ہے, کس طرح سے اسکروٹنی کی جا رہی ہے لوگوں کے حوالے سے, ٹکٹس دینے کے حوالے سے؟ یہ تو ہر جماعت کا ایک پروسیس ہوتا ہے جی. جو لوگ اپنے ٹکٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا اس پارٹی سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پارٹی ان سے ایک انٹرویو تو ضرور کرتی ہے تاکہ وہ اس بات سے آگاہ ہو سکے کہ اس شخص کا ماضی کیا تھا, یہ کیسا ایکٹ کرتا رہا ہے, اس کی کارکردگی کیسی ہے, وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کرنا ہر جماعت کا یہ کوشش اور خواہش ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا نمائندہ بنائے جو اس حلقے میں اپنی ایک ساکھ بھی رکھتا ہو, اور وہ وہاں سے سیٹ جو ہے اس کو اللہ کی مدد کے ساتھ وہاں سے اس سیٹ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے. ہر پارٹی کا ایک پروسیس ہے اور طریقہ ہے, اور اس طریقے کو ہر کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ میں بھی کروں گا, وہ شاید میاں شہباز صاحب بھی کریں گے, وہ میاں نواز صاحب بھی کریں گے. وہ ایک ایسا ایک طریقہ جس سے میرے خیال میں ہر کسی کو وہاں سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے روہیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار منشور میں کیا چیزوں کو ایڈ اپ کیا جائے گا؟ موٹر وے کے علاوہ, اورنج لائن کے علاوہ, ان تمام چیزوں کے علاوہ تعلیم پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کام ہونا چاہیے؟ کل ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ ایک پروگرام بھی شیئر کیا تھا جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 2.5 کروڑ بچے ہیں جو کہ اسکولوں سے اس وقت باہر ہیں, اور تعلیم پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کم بجٹ خرچ کیا جاتا ہے. ہیلتھ سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں, ہمارا ہیلتھ سیکٹر بڑا خراب ہے. تو ان چیزوں پر کوئی تیز رفتاری سے کام کرنے کے حوالے سے منشور میں ان تمام چیزوں کو ایڈ اپ کیا گیا ہے؟ یہ سب کچھ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جس ملک میں یا جس قوم اپنے تعلیمی معیار کو بلند نہیں کرتی, یا جس قوم کا تعلیمی معیار بلند نہیں کیا جاتا, یا جو بنیادی حقوق ہیں ان کے, جو جیسے صاف پانی ہے, سندھ میں بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ صاف پانی نہیں ہے, ساؤتھ میں بھی کئی ایسی جگہ جہاں پہ صاف پانی نہیں ہے, لوگوں کا حق ہے, وہ حکومت کو حق ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے تعلیم کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, آپ کے ہیلتھ کے لیے, اور باقی جتنی اہم بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی, وہ آپ کو پوری کرنی ہے. اور اس کے لیے ایک بہت ضروری جو میرے خیال میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کی ایک طاقتور معاشیت. اور جب تک آپ کے پاس معاشی طور پہ آپ جب تک طاقتور نہیں ہوں گے, جب تک آپ خود کفیل نہیں ہوں گے, آپ یہ سارے معاملات کو ایڈریس نہیں کر سکتے. لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہی معاملات ٹھیک ہوں, جو بھی حکومت ہو, چاہے وہ مسلم لیگ کی ہو چاہے کسی بھی ہو, پاکستان کے عوام کی یہ جو تکالیف ہے ان کو دور کرنا, ان سے نپٹنا, ان پہ قابو پانا حکومت کا اولین فرض ہونا چاہیے.
اور یہ بات میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہمیشہ رہی ہے کہ لوگوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کا اجرا کیا جائے. اچھا بس اس میں ایک سوال میں یہ بھی لینا چاہ رہی ہوں، آپ بھی بہت ایک عرصے سے مسلم لیگ نون میں سرو کر رہے ہیں، سینئر رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور خود بھی آپ اس جمہوری طرز عمل کو کیا کہتے ہیں دیکھیں گے، انڈورس کریں گے کہ کچھ ایسی پالیسیاں جو کہ ماضی کی حکومت نے بنائی ہوں، اگر ان پالیسیوں کو کنٹینیو رکھا جائے، جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ لوگوں نے بھی کنٹینیو رکھا اپنے دور حکومت میں، اسی طرح سے ایک ہیلتھ کارڈ تھا جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا تھا، جس نے بہت سے لوگوں کی بہت سے معاملات میں مدد کی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر اگر مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس قسم کے اقدامات کو انڈورس کیا جائے گا، اور بے شک کچھ نئی پالیسی انٹروڈیوس کروا دی جائیں، لیکن وہ جو صحت کارڈ کی ایک لوگوں کو سہولت تھی 1 ملین کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیماری اور اپنے دیگر امراض کا علاج کروا سکتے ہیں، یہ سہولت انہیں ملنی چاہیے، کیونکہ لوگ ابھی بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس کارڈ کے بند ہو جانے سے. کبھی آپ ذرا کسی وقت آپ کو موقع ملے تو اس پالیسی کو ذرا ڈیپلی جا کے ذرا اسٹڈی کر لیجیے گا کہ اس میں کیا کیا فلاز تھے اور کیا کیا اس میں خرابیاں اور خامیاں تھیں. تو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں شاید آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر کارڈ آپ اس کو اجرا کرتے بھی ہیں یا اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں تو اس کو درست کرنے کا بہت ضروری ہے، اس کی درستگی کرنی بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور آپ سے عرض کر دوں کہ پروونشل گورنمنٹ میں چونکہ یہ زیادہ تر ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور اس پروونشل سبجیکٹ میں تو پروونشل گورنمنٹ سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں. اور مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ کام کیا اور غریبوں کے لیے مفت ادویات کا بھی اجرا کیا تھا. جب تک شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، انہوں نے پنجاب میں ہیلتھ کے معاملے میں خاصی مدد کی ہے غریبوں کی، اور جو سرکاری ہاسپٹل سے وہاں پہ غریبوں کا علاج مفت ہوتا تھا، ادویات مفت ملتی تھی. آپ کو میرے خیال میں شاید یاد ہوگا پولیو کے لیے اور ڈینگی کے لیے بہت مؤثر کاروائیاں کی تھی جس سے آپ نے اسے جان چھڑائی تھی. آج کل پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پچھلے کافی عرصے سے ڈینگی پھر سر اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ کہ شاید لوگوں کا اب اس طرف رجحان نہیں ہے حکومتوں کا، میرا مطلب حکومتوں کا. اور اس میں آپ ذہن خاطر جمع رکھیے کہ مسلم لیگ نون ہر وہ کام جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے عوام کی بہتری ہوتی ہے، وہ چاہے پالیسی کس کی بھی ہو. اب پیپلز پارٹی آپ کے سامنے بات وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، نام بھی بے نظیر تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ واقعی غریبوں کے لیے ایک مددگار ثابت ہو سکتی پالیسی، انہوں نے اس کو اجرا کو روکا نہیں. حالانکہ میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھکاری بنانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کاروبار کے یا کام کے مواقع فراہم کر دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سے ایک مستقل ان کا ایک کام شروع ہو سکتا ہے جس سے ان کی ایک بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے روہل صاحب، کلائمیٹ چینج سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے. جس طرح کے سیلاب ہر سال پاکستان میں آ رہے ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یہی وعدے کیے جاتے ہیں، یہی دعوے کیے جاتے ہیں کہ ڈیمز بنائے جائیں گے. پھر ان تمام علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ریسکیو کاروائیاں ہیں وہ سالہ سال چلتی رہتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم لاہور کو دیکھ رہے ہیں یا پنجاب کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اب سردیوں سے پہلے باقاعدہ سموگ نے ایک موسم کی صورتحال اختیار کر لی ہوئی ہے، جس سے ہمارے ہیلتھ سسٹم پر بھی ایک برڈن پڑ رہا ہے. لوگ آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو کلائمیٹ چینج پر کس طرح سے کام کریں گے؟ اس کے لیے تو میرے خیال میں پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کلائمیٹ ہو رہا ہے جس سے متاثر ہو رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. ان وجوہات کو جب تک ہم نہیں روکیں گے آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. تو میرے خیال میں میں نے اپنے جواب میں یہ عرض کیا کہ کوئی بھی حکومت ہوگی اس کو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس تو کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں شاید سیاسی طور پہ اس کا آپ کو نقصان تو پہنچے گا. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب میں کافی ایک سیریس مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے. کیونکہ میرے خیال میں شاید جنرلی جب آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کا
آپ جو ہے اشارہ وہ ہوتا ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی طرف. یہ ٹرانسپورٹیشن جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں سے دھواں نکلتا ہے. چلیں لیٹس سی کہ سر آنے والے دنوں میں کیا ٹرانسفارمیشن کس ٹرانسفارمیشن کے ساتھ آپ لوگ منشور کو لے کر آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین بہت شکریہ آپ کا.